बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदम व मुसल्लिया अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा कराम, गुज़श्ता सबक में हमने हुरूफ़ अमला की वो किस्म जो इसम पर अमल करते हैं उनकी तफसील पढ़ी। इस सबक में हम फ़ेल पर अमल करने वाले हुरूफ़ की तफसील पढ़ेंगे। इनकी दो किस्में, हुरूफ़ नासिबा और हुरूफ़ जाज़िमा। हुरूफ़ नासिबा 4 हैं और हुरूफ़ जाज़िमा 5 हैं और टोटल इस किस्म के तहत 9 हुरूफ़ दाखिल हैं। 31 और 9 टोटल हुरूफ़ अमला की तादाद है 40। कितनी है जी? 40। तो हुरूफ़ नासिबा कौन कौन से हैं? ये 4 हैं। ये फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होकर क्या करते हैं? उसको नस्ब देते हैं। अच्छा जी, अगर फ़ेल मुज़ारे सही हो तो इराब लफ्ज़ी होता है। इसी तरह मुअत्तल वावी या याई हो तो नस्ब लफ्ज़ी होता है, फ़तह लफ्ज़ी होता है। और अगर मुअत्तल अल्फ़ी हो तो फिर क्या होता है? इराब तकदीरी होता है। इनमें से अन जो होता है ये फ़ेल को मस्तर के माना में कर देता है। फ़ेल को मस्तर के माना में कर देता है। मसलन उरीदु अन तकूमा, तो ये फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल हुआ तकूमा पर। अब इसने उसको मस्तर के माना में कर दिया। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं उरीदु क़ियामा का, उरीदु क़ियामा का। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? अन मस्तरिया भी कहते हैं। तरकीब के अंदर अन मस्तरिया भी कह दिया जाता है। ये पहला है। दूसरा है लन। ये फ़ेल मुज़ारे के अंदर नफ़ी की ताकीद का माना पैदा करता है। नफ़ी की ताकीद, नफ़ी की ताकीद के लिए आता है। लन यद्रिबा, वो हरगिज़ नहीं मारेगा। तो नफ़ी की ताकीद आई इसमें। तीसरा कई है। ये सबबियत के लिए आता है। किसके लिए? सबबियत के लिए, कि इसका माक़बल जो होता है मा बाद का सबब होता है। असलम तु कई अदखुलल जन्नता, तो इसमें माक़बल क्या है? असलम तु, और मा बाद क्या है? अदखुलल जन्ना। तो यह माक़बल जो है मा बाद का सबब है, यानी जन्नत में दाखिले का सबब क्या है? इस्लाम लाना। और चौथा है इज़न। इज़न ये किसी चीज़ के जवाब के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन कोई कहे अना आती का गदन, मैं कल आपके पास आऊँगा, तो आगे वाला कहे इज़न उकरीमा का, फिर मैं आपकी इज़्ज़त करूँगा, तकरीम करूँगा, मेहमान नवाजी करूँगा। तो यूँ हमारे सामने इनकी तफसील आ गई। अन ये फ़ेल को मस्तर के माना में करता है। लन उसके अंदर ताकीद की, नफ़ी की ताकीद पैदा करता है। कई जो है माक़बल को माबाद का सबब ज़ाहिर करने के लिए आता है। और इज़न किसी के जवाब के लिए आता है। अच्छा जी, इसमें फिर अन जो है ये 6 चीज़ों के बाद मुक़द्दर होता है। अमल क्या था जी? फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देना, ये है अमल इनका। अब हम अन के बारे में कुछ तफसील पढ़ते हैं। इस अन की ये 6 हुरूफ के बाद मुक़द्दर होता है, यानी नियत में मौजूद होता है। लफ्ज़ी तौर पर नहीं, नियत में मौजूद होगा। तो वहाँ ये क्या करेगा? जब मुक़द्दर होगा तो फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देगा। और वो 6 चीज़ें, 6 हुरूफ कौन कौन से हैं? हत्ता। अन जो है हत्ता के बाद, अगर हत्ता फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल हो तो उसके बाद अन मुक़द्दर होता है। मररतु हत्ता अदखुलल बलदा,
اب یہ فعل مضارع کو نصب جو ہے حتیٰ کی وجہ سے نہیں آ رہا، بلکہ اس کے بعد ان کے مقدر ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے کہ نیت میں ان موجود ہے، لفظ میں موجود نہیں ہے۔ دوسرا ہے لام جاحد، لام جاحد، لام جاحد کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ ان مقدر۔ قرآن مجید میں ہے ما کان اللہ لیعذبہم، لیعذبہم، تو وہاں کیا ہے؟ لام جاحد، جس کے بعد ان مقدر ہے۔ لیعذبہم۔ تیسرا کیا ہے جی؟ او، جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ ان مقدر۔ لَأَلْزَمَنَّكَ او تُعْطِيَنِي حَقِّي، اس میں یہ او اس کے بعد ان جو ہے وہ کیا ہے؟ مقدر ہے، کیونکہ یہ الا ان کے معنی میں ہے۔ چوتھا جو ہے واو صرف ہے۔ واو صرف کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے۔ واو صرف کا معنی ہوتا ہے روکنا۔ دراصل واو صرف وہ واو عاطفہ ہوتا ہے جو معطوف علیہ پر آنے والی چیز کو معطوف پر داخل ہونے سے روک دیتا ہے۔ واو صرف کا معنی کیا ہے؟ روکنا۔ یہ کیا کرتا ہے؟ اس سے پہلے کیا ہوگا؟ یہ خود واو عاطفہ ہوگا، پہلے معطوف علیہ ظاہر ہے اور بعد میں معطوف، تو یہ واو عاطفہ یہ کرے گا کہ جو چیز معطوف علیہ پر داخل ہے اس کو معطوف پر داخل ہونے سے روک دے گا۔ اس کی مثال لا تأکل السمک وتشرب اللبن۔ اچھا، تو معطوف علیہ پر لا داخل ہے، یہ واو کیا کر رہا ہے؟ اس کو معطوف پر داخل ہونے سے روکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی مچھلی کھا کر دودھ نہ پیو، یہ مطلب ہے، مقصد یہ ہے۔ اگر اس کو لا کو اس پر بھی لے آئیں، یہ نہ روکے، تو پھر معنی یہ بن جائے گا نہ مچھلی کھاؤ نہ دودھ پیو، یہ تو مطلب نہیں۔ اچھا جی، پانچویں صورت جہاں ان مقدر ہوتا ہے، تو اس میں واو کے بعد ان مقدر ہے۔ پانچویں صورت جس میں ان مقدر ہوتا ہے وہ ہے لام کئی۔ لام لام کئی کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، جیسے اسلمت لادخل الجنۃ۔ تو یہ لام کئی ہے جس کے بعد ان مقدر ہے۔ اور چھٹی چیز ہے جی فا۔ وہ فا جو 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہو، وہ فا جو 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہو۔
تو وہ فا جو 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہوتی ہے اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ ان مقدر۔ وہ 6 چیزیں کون کون سی ہیں جی؟ امر، نہی، نفی، استفہام، تمنی اور عرض۔ تو ان 6 چیزوں کے جواب میں جب فا آئے، امر کے جواب میں، نہی کے جواب میں، نفی کے جواب میں، استفہام کے جواب میں، تمنی کے جواب میں یا عرض کے جواب میں، اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہوگا۔ تو حروف ناصبہ کی تفصیل الحمدللہ یہاں تک ہم نے مکمل پڑھی کہ یہ 4 ہیں، ان، لن، کئی اور اذن۔ ان کا عمل یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ ان میں سے پھر ان جو ہے یہ مصدریہ ہوتا ہے، لن جو ہے یہ نفی کی تاکید کے لیے، کئی سببیت کے لیے، اذن کسی کے جواب کے لیے آتا ہے۔ پھر ان کے بعد ان جو ہوتا ہے اگر یہ لفظی طور پر ترکیب کسی میں موجود نہ ہو تو یہ 6 حروف کے آنے کے بعد وہاں مقدر ہوگا، نیت میں موجود ہوگا۔ اور وہ 6 کون کون سے ہیں؟ حتی، لام جاحد، او جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو، واو صرف، لام کئی اور فا جو 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہو، امر، نہی، نفی، استفہام، تمنی اور عرض، وہاں کیا ہوگا؟ ان مقدر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں دوسری قسم کی طرف، حروف عاملہ جو فعل پر عمل کرتے ہیں۔ پہلی قسم تھی حروف ناصبہ اور دوسری قسم ہے حروف جازمہ۔ حروف جازمہ یہ 5 ہیں اور ان کا عمل کیا ہے جی؟ فعل مضارع کو جزم دینا۔ فعل مضارع کو جزم دینا۔ یہ 5 کون کون سے ہیں؟ لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ، ان شرطیہ۔ یہ 5 ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ لم ینصر، لما ینصر، لی ینصر، لا تنصر یا لا ینصر، ان تنصر انصر، ان تنصر انصر۔ اس میں پھر ان کے بارے میں مزید تفصیل ہے۔ ان ہمیشہ کتنے جملوں پر آئے گا؟ 2 جملوں پر۔ پہلے جملے کو شرط کہیں گے اور دوسرے جملے کو جزا کہیں گے۔ ایک بات، ان کتنے جملوں پر آئے گا؟ 2 جملوں پر۔ پہلے جملے کو شرط، دوسرے کو جزا کہیں گے۔ دوسری بات اسی کے بارے میں، ان جو ہے یہ مستقبل کے معنی کے لیے آتا ہے اگرچہ ماضی پر ہی داخل ہو۔ چاہے ماضی پر داخل ہو، معنی کون سا دے گا؟ مستقبل کا۔ ان ضربتا ضربتو، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا۔ اب اس میں ضربتا ماضی ہے، ضربتو ماضی ہے، لیکن معنی ان کی وجہ سے کس کا ہوگا؟ مستقبل کا ہوگا۔ اور دوسری بات، ماضی تو مبنی ہے، ماضی تو مبنی ہے، تو پھر اس میں یہ جزم کہاں سے آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جزم جو ہے وہ تقدیری ہے، کیونکہ ماضی مبنی ہے، مورب ہوتی نہیں، اس میں تو اعراب جاری نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اور اسی میں ایک اور تیسری بات ان کے حوالے سے کہ چونکہ یہ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں، تو اگر شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو یا امر ہو یا نہیں ہو یا دعا ہو، شرط کی جزا 4 چیزوں میں سے کوئی ایک ہو تو اس پر فا کا داخل ہونا لازم ہے۔ فا کا داخل ہونا امر ہو، نہیں ہو
جملہ اسمیہ ہو، دعا ہو، تو اس پر فا کا داخل ہونا لازم ہے۔ کیا ہے جی؟ فا کا داخل ہونا لازم ہے۔ جیسے جملہ اسمیہ کی مثال ان تأتنی فانت مکرم، انت مکرم، اس سے پہلے فا داخل ہونا لازم ہے۔ امر کی مثال ان رأیت زیدن فاکرمہ، اکرم امر پر داخل ہے۔ ان اتاک امر فلا تہنہ، لا تہن نہیں پر فا داخل ہے۔ ان اکرمتنی فجزاک اللہ خیرا، یہاں دعا پر۔ تو یہاں پہلی ایک مثال کے اندر جملہ اسمیہ ہے، امر ہے، نہیں ہے اور دعا ہے، تو ان ساری مثالوں میں اس پر فا کا داخل ہونا لازم ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہم نے حروف عاملہ کی جو دوسری قسم ہے جو فعل پر عمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے حروف ناصبہ اور حروف جازمہ آتے ہیں، ان کی تفصیل مکمل پڑھی۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم افعال عاملہ کا بیان پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے